इस हवाले से बहुत आवाज़ उठाती हैं और ये एक अच्छी बात है। रहने वाले के मुल्क में आज क्या हो रहा है, कश्मीरियों के साथ क्या है, दूसरी अक़लियतों के साथ। सबसे पहले तो भाइया आपका बहुत साहिबा, आज 26 जनवरी का दिन भारत में यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में ये यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। आज इसी वजह से आज हमारे ह्यूमन राइट्स सेल ने ये एक सेमिनार मुनक़्क़द किया है। आज 451 दिन हो गए हैं मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को नाफिज हुए और मेरी बहन ने कहा कि हमें पॉलिटिकली इख्लाफात होने के बावजूद कश्मीर काज पे हमें एक साथ होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम कश्मीर के साथ है, कश्मीर के साथ हमेशा यकजहती करती है। और जहाँ तक देखा जाए यूएन में, तो हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस एजेंडे को फाड़ दिया कि जिसमें कश्मीर काज का एजेंडा जिसमें यूएन में शामिल नहीं था। और मुझे ये अफसोस के साथ भी ये कहना पड़ता है कि हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आया कि खामोशी से अगर हकूक या आज़ादी मिलती हो तो फिर जंगें क्यों होती हैं दुनिया में। और अगर हम अपने मौजूदा हुक्मरानों को यूएन में भेजते हैं कश्मीर काज पे बात करने के लिए, वो जापान और जर्मनी के सरहदें में लाने की बातें करने शुरू हो पड़ते हैं। आज भी ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्या 451 दिन हो गए और हम ज़ुबानी बातें तो कर रहे हैं, कर्फ्यू क्लॉक्स लगा दी, ये चीज़ें कर दी, खामोशी इख्तियार कर दी। आज ये वक्त है कि हमें सारों को मुत्तहिद होकर कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें मिल के एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बिलाशुबा हमारा तल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, कोई भी पॉलिटिकल जमात है, और हमेशा से ये यूएन की भी हिस्ट्री है और पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री में भी देखें, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीर काज पे बात की। यही वजह कि हमारे कायदीन को शहीद भी किया गया, क्योंकि हम लोग कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। आज हमें एक बार फिर इस वक्त बात की ज़रूरत है कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए, उनके हकूक़ के लिए मुत्तहिद होकर लड़ें और अपने मज़लूम भाइयों को, जैसा कि आज का स्लोगन जो है इंडियन डेमोक्रेसी एंड्स वेयर कश्मीर टेरिटरी स्टार्ट्स, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की जमहूरियत कश्मीर की हदूदों पे आके ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, ये कोई शक नहीं कि वो एक सेकुलर मुल्क है, और मोदी जैसे लोग वहाँ पे आज हुक्मरान हैं, काले कानून नाफिज किए जा रहे हैं। आज हम फिर, और हमारे लिए ये 26 जनवरी एक यौम सियाह के दिन के तौर पे हमें मनाना चाहिए हमेशा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मारिया। आई वुड लाइक टू स्टार्ट टू से कि मैं फ्रेंच कश्मीरी हूँ और मेरी जो पहली पहचान है वो कश्मीरी है, जो कि 2 साल पहले जब आई वाज वाचिंग माय न्यूज़ टीवी देख रही थी बैठे, आई वाज इन ओमान, और जब मुझे पता चला कि कश्मीर में क्या हुआ, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो मैं 1 हफ्ते के लिए घर से निकल नहीं सकी। आई कुडंट ईट एंड ड्रिंक, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो पहचान है, वो जो बचपन से मुझे बताया गया था कि कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा, वो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। हम लोग इंसान पैदा हुए हैं, ह्यूमन, हम लोग फ्री विल पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल पैदा किया है और हर इंसान का राइट है कि उसे आज़ादी मिले। कभी भी किसी ने आज़ादी को रिग्रेट नहीं किया। ह्यूमन राइट्स आर कश्मीरी राइट्स एंड कश्मीरी राइट्स आर आवर राइट्स।
کیونکہ ہم لوگ کشمیری ہیں. یہاں پہ مالیہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ میں ادر پیپل فیصل راٹھور صاحب کو جانتی ہوں. ہم لوگ جتنے بھی کشمیری ہیں یہاں پہ, ہمارا فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ہر ایک کو یہ آواز پہنچائیں کہ جو ہمارے بہن بھائی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہیں, they deserve to live a happy and a free life actually, freedom. ہر کوئی فرانس میں ہو یا باقی یورپین کنٹریز, آئی ہیو بین ٹو 30 ڈفرنٹ کنٹریز, میں سولو کشمیری پہلی فیمیل سولو ٹریولر ہوں, کیونکہ ہم کشمیری لوگ پیچھے ہٹنے والے ہیں ہی نہیں. ہم لوگ کبھی کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں, لیکن کیوں ہے ہمارے بہن بھائی ہمارے. تو کبھی بھی کسی نے مجھ سے پوچھا کشمیر کے بارے میں تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انڈین اینڈ پاکستانی کشمیر میں ڈفرینس کیا ہے. سو آئی ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دیم آل دا ٹائم. سیکنڈ تھنگ از کہ کشمیری جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, اٹس بین لائک 70 ایئرس کیسا ہو رہا ہے, اور آئی وڈ کال اٹ اے جینوسائڈ. جو یورپ میں جینوسائڈ ہوا ورلڈ وار 1 اور 2 میں, ابھی تک اس کے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ ڈاکیومنٹریز ہیں, موویز ہیں, پر کشمیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. ہم لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ. ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, آن سوشل میڈیا, ایوری بڈی سوشل میڈیا. جس طرح ہمارے بات رانا صاحبہ نے بھی کہا کہ ہیش ٹیگ کر کے ہم لوگ اس بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں. میں کافی لیڈرس کو دیکھتی ہوں جو کہ بیلجیم جاتے, سوئٹزرلینڈ جاتے, لیکن اس کا آؤٹ کم کیا آ رہا ہے, اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں آ رہا. تو پلیز وی ول ریز اوور وائس تاکہ ہم لوگ اس چیز کا کوئی رزلٹ نکال سکیں, کیونکہ ہماری پچھلی جنریشن سیکریفائس کر چکی ہیں, ہماری آگے والی بھی کریں, کرنٹ جنریشنز بھی کر رہی ہیں. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ایوری لائف میٹرز, کشمیری لائفز ڈو میٹر. So please let's start raising our voices more and more. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mana. Of course, فیصل راٹھور صاحب کی بہت خدمات ہیں کشمیر کے حوالے سے. یہ مختلف ممالک میں بھی ریپرزینٹ کرتے رہے. اب ہم ان کی زبانی سنیں گے. تھینک یو. نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس پروگرام کی میزبان پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس کی سیکرٹری جنرل جناب ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ, محترم بھائی سبتی بخاری صاحب, میڈم خولا خان صاحبہ, یہاں پر موجود اوشو ناصر صاحبہ, مانو راجہ صاحبہ, اور جتنے بھی ہمارے پریس کے نمائندگان اور معزز سامعین آپ یہاں پر تشریف لائے. آج سب سے پہلے تو میں ماریہ کو اس بات پہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے کسی بھی دن کے حوالے سے اپنا کردار ہمیشہ سے ادا کیا. جنیوا سے لے کر مظفر آباد اور اسلام آباد تک اپنی ذاتی جماعتی حیثیت میں اپنے طور پر اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں نے انہیں ہمیشہ ہر جگہ پہ موجود پایا. ایونٹس انہوں نے مینیج کیے, سڑکوں پر مختلف تقاریب کے اندر کوئی بھی ایسا دن میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے مس کیا. اور آج کے اس بلیک ڈے جسے ہندوستان اپنا یوم جمہوریہ کہتا ہے, جو آج کا یہ دن آپ نے یہاں پر رکھا, اس کا انعقاد کیا, اس پہ آپ کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا. مجھ سے پہلے پیشرو مقررین نے بڑی تفصیل تمہید کے ساتھ آج کے اس دن کے حوالے سے اپنی رائے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج کا یہ دن جسے ہندوستان 1950 کو 26 جنوری کو انہوں نے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا, اور اڈاپٹ کرنے کا مقصد دنیا کو یہ باور کروانا تھا کہ ہندوستان ایک دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے, سیکولر ملک ہے, اور یہ ایک احساس دلانا تھا. لیکن دوسری طرف آپ کے سامنے ہندوستان کی 7 لاکھ فوج اور بیار و مددگار ہمارے کشمیری بہن بھائی جو اس ظالم جابر فوج کے سامنے آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, ان کو بھی میں سلام پیش کروں گا. اور ان کی مقبوضہ کشمیر کی تمام پولیٹیکل فورسز کو, وہاں کے بہنوں بھائیوں کو, کہ جو آج تک اس جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ آسان کام نہیں. یقیناً اتنی بڑی جانوں کی قربانیوں کے بعد آج تک
کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ وہاں پر بیٹھ کر لگانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان بات نہیں 7 لاکھ فوج کے سامنے۔ میں اکثر اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ بات کہا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ شاید ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اتنے جھنڈے ہاتھوں میں نہ اٹھائے ہوں جتنے کشمیری لوگ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوئے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہندوستان دنیا کے سامنے آج اپنے چہرے کے اوپر ایک سنہری غلاف لگا اور چڑھا کر پیش تو کر رہا ہے، اس کی دنیا کے اندر لابنگ، دنیا کے اندر اکانومی معیشت کے حوالے سے اس کے معاملات کی وجہ سے وہ اپنا کیس، اپنا معاملہ جس طریقے سے اجاگر کر رہا ہے، ہمارے پاس اس وقت ہمارے ان کشمیری بھائیوں کی جد و جہد کے علاوہ شاید کوئی اور ایسی خاطر خواہ ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکے جس سے ہم اپنی بات، اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکتے۔ یہ تو برہان وانی کی وہ شہادت تھی کہ جس نے سوشل میڈیا کے اندر ایک نیا انقلاب، ایک نیا رجحان پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے دنیا کو ہندوستان کا ایک دوسرا چہرہ نظر آیا۔ ورنہ اس سے پہلے ہم جہاں پر بھی اپنا کیس پیش کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، تو ہمیں بہت سارے ضابطوں کے خیال رکھنے کے حوالے سے کہا جاتا تھا۔ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اس طرح سے بات کی جائے جس طرح سے ہندوستان کو ڈائریکٹ ٹارگٹ نہ کیا جائے، بلکہ سن آف دا سوائل ہونے کے حیثیت سے آپ بات کریں۔ تو ہم آج بھی اکثر مختلف فورم پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم آپ سے بڑے پاکستانی ہیں، چونکہ ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں، بائی برتھ پاکستانی نہیں۔ ہم آج بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے معاملات کے لیے بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں آج بھی اکثر مقامات پر بیٹھ کر یہ بات کہا کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک سیکورٹی ورک شاپ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر۔ وہاں پر پاکستان کے چاروں صوبوں سے مختلف پولیٹیکل قیادت موجود تھی، کے پی کے سے، بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، اور ہمیں کشمیریوں کو بھی وہاں مدعو کیا گیا تھا۔ مختلف حوالوں سے وہاں پر ڈیبیٹ، جس میں کشمیر کا بھی ذکر تھوڑا سا موجود تھا۔ انرجی کرائسس پہ بھی بات کی جا رہی تھی، بجلی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی وہاں پر ذکر اذکار کیا گیا۔ وہاں پر جب ڈیبیٹ اپنے بام عروج پر پہنچی تو وہاں پر مختلف ڈیمز کے حوالے سے بات کی گئی، اور یہ کہا گیا ہمارے ایک مقرر نے کہ آج تک کشمیر کے لیے ہم ایک اپنے پاکستان کے بہت سارے اندرونی مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم آپ کے لیے اپنے آپ کو بہت سارے معاملات پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزوں کو آپ کی خاطر دنیا سے ہمیں پیچھے رہنا پڑا۔ مجھے یہ سن کے بڑا افسوس ہوا، اور میں نے وہاں پر یہ بات کی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا انرجی کرائسس ہے۔ کالا باغ ڈیم، جس کو شاید ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، ایک منٹ اذان ہو جائے، بائیت کی بنیاد پر لوگوں کو یہ باور کرایا کہ شاید کالا باغ ڈیم کے بننے کی وجہ سے کسی ایک صوبے کا پانی کم ہو جائے گا، شاید کالا باغ ڈیم بننے کی وجہ سے کوئی ایک گاؤں یا شہر ڈوب جائے گا۔ اور ہم نے وہاں پر یہ محسوس کیا کہ کسی بھی جماعت کا پنجابی، کسی بھی جماعت کا سندھی، کسی بھی جماعت کا پٹھان، کے پی کے سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی، وہ سب ایک پیج پر تھے، وہ جماعتوں کی تفریق سے علیحدہ تھے۔ اگر خیبر پختونخوا سے کوئی بندہ کالا باغ ڈیم کے خلاف تھا تو خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، مسلم لیگ کا ہو،
وہ اس کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا، چونکہ شاید عوام کے اندر یہ بات پاپولر نہیں تھی. سندھ میں رہنے والا سندھی چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، وہ اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، چونکہ یہ بات عوام میں پاپولر نہیں تھی اور ان کے بیانیے کو شاید اس سے نقصان پہنچتا تھا. ہر شخص صوبائیت کی بنیاد پر وہاں پر مجھے تقسیم نظر آیا، اور میں نے وہاں پر بیٹھ کر کہا کہ مجھے آج یہاں پر محسوس ہوا کہ یہاں پر پاکستانی کم، کشمیری، بلوچی، سندھی، پٹھان سب مجھے ایک ایک الگ قوم کی حیثیت سے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم کشمیری جو کہ بائی چوائس پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستان کو روشن کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا. ہمارے دلوں کا، ہماری دھڑکنیں، ہمارے دریاؤں کا رخ بھی پاکستان کی طرف. منگلا ڈیم اپریزنگ ہوئی، لوگ اپنے زندہ والدین کو تو چھوڑ دیا کرتے ہیں، لیکن آباؤ اجداد کی قبروں کو نہیں چھوڑتے. ہماری وہ قبریں ڈوب گئیں، لیکن ہم نے اس پہ آواز تک نہ اٹھائی. آج بھی ہمارا نیلم جیلم جو 1000 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، بغیر کسی ایگریمنٹ سائن کے تکمیل کے عمل کو ہے اور پاکستان کو روشن کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی روشن کرے. یہ ہمارا وہ جذبہ ہے، یہ ہماری وہ اپنائیت ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے. اسی لیے کشمیری پاکستان کے جھنڈے میں آج بھی دفن ہونے کو قبول کر رہے ہیں، جبکہ ہندوستان دنیا کی بڑی طاقت بن چکا ہے. اور اس چیز سے انکار نہیں کہ دنیا آج اکانومی اور معیشت کی بنیاد پر چلتی ہے. خالی باتوں اور دعووں یا تقریروں سے بات نہیں بن سکتی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 5 اگست کے واقعے کے بعد یقیناً پاکستانی قوم کو اس کا شدید دکھ اور صدمہ پہنچا، اور آج تک وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں. لیکن ہم نے صرف کاسمیٹکس پہ دھیان دیا. ہم نے گانے، ترانے اور سری نگر کا بورڈ لگانے ہی پر اپنے آپ کو شاید محدود رکھا. ہمیں اس سے آگے بھی بڑھنا ہے، ہمیں اس سے آگے بھی جانا ہے. ہمیں ان بہنوں، بھائیوں، بچوں جو پچھلے 70 سالوں سے آج تک قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں ہونے دینا. بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، میرا اس بات پہ یقین، ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ قربانیاں کسی بھی صورت میں رائگاں نہیں جا سکتی. 1 لاکھ خاندان جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، یہ قربانیاں کسی بھی صورت میں رائگاں نہیں جائیں گی. ایک نہ ایک دن کشمیریوں کو ضرور ان کا حق پہ خود ارادیت ملے گا، لیکن ہمیں اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی حیثیت میں، چاہے ہم کسی جماعت میں ہوں، کسی بھی حیثیت میں ہوں، اپنا کردار ادا کرنا ہے. جیسے ماریہ اقبال ترانہ ہر حوالے سے اپنی ذاتی، انہوں نے جب سے میں نے انہیں اپنی ایک پریکٹیکل لائف میں آتے دیکھا، انہوں نے اب کشمیر کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کیا. ہمارے بھائی سمر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، میڈیا میں ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں، ایک پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں. اسی طرح بے شمار ہمارے لوگ، ہم مختلف جماعتوں میں ہیں. ہمارا ڈائسپورا دنیا میں ایک طاقتور ترین، میں سمجھتا ہوں ہمارے کشمیری لوگ اس وقت دنیا میں مختلف مقامات پر بیٹھے ہیں. ہم سب کو اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ایک دن وہ ضرور آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا اور وہ آزادی کی فضا میں سانس لیں گے. یہ ایک بڑا طویل ٹاپک ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹنا کرنا آسان نہیں، لیکن میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. وما علینا الا البلاغ. ہمیشہ جب بھی میں کبھی پاکستان میں ہوتی ہوں تو ہمیشہ مجھے بلایا کرتی ہے. السلام علیکم ساروں کو. آج ایک بہت بڑا دن ہے جس کو ہم ہمیشہ ایز اے بلیک ڈے مناتے ہیں، اور ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے منایا ہی چلا جا رہا ہے. ماریہ نے ہمیشہ کبھی بھی جو بھی ڈیز ہوا کرتے ہیں، اگر مجھے کوئی فنکشنز کرتا ہوا، اس کو مناتا ہوا کشمیر کے حوالے سے دیکھا ہے تو وہ ماریہ ہی ہمیشہ ہوئی ہیں، اور ان کا میں کافی شکریہ ادا بھی کرتی ہوں، کیونکہ ماریہ نے اس چیز کو جاری رکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ آئے گئے، میں بھی تھی، آئی اور پھر نہیں ہو یہاں پر، لیکن ماریہ واز ویری کنسسٹنٹ ان ریزنگ کشمیر ایشو, kept it alive, it's here.
تھوڑا سا اب جب میں پاکستان کی پالیسیز کو دیکھتی ہوں ایز اے کشمیری مجھے کافی کنفیوژن بھی نظر آتی ہے, کوئی روڈ میپ بھی نظر نہیں آتا. لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک ہمارے جیسے ینگسٹرز ہمارے جیسے یہاں ہیں تو کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا, کچھ نہ کچھ یاد دلاتے رہیں گے. اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی, باقی میرے خیال ہے بول چکے ہوئے. اچھا سمر صاحب نے بات کرنی ہے, چلے میں اپنا. تھینک یو ویری مچ عزیرہ, یو ویری رائٹ کہ میرے خیال سے کنسسٹینسی رکھنی ہے. میں بھی اس چیز پہ بلیو. ہم کشمیری اور پاکستانی جتنے بھی ہیں ہم جو ہمیں سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں, اور ہر کسی نے اپنا اپنا رول ظاہر ادا کرنا ہوتا ہے. صرف ہم گورنمنٹ کو دیکھتے رہے کہ گورنمنٹ اس پہ اپنا کردار ادا کرے گی, نہیں, اس پہ ہر کسی کا کردار بنتا ہے کہ جو اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت کی طرف سے ہو رہی ہیں نہتے کشمیریوں کے خلاف. کشمیری تو وہاں پر اس وقت برسر پیکار ہیں, وہ تو اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں, قربانیاں دے کے, اپنا خون بہا کے, جوانوں کے لاشیں اٹھا کے, وہ تو اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن وہ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف, لائن آف کنٹرول کے اس طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے انہیں کیا سپورٹ مل سکتی ہے. ظاہر ہے اب پہلے والے حالات نہیں رہے, لیمیٹیشنز ہیں بہت زیادہ پاکستان کی بھی, کہ ہم کوئی ان کی فزیکل سپورٹ تو نہیں کر سکتے جا کے وہاں, لیکن ہم جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ اس چیز کا اثر ہو رہا ہے کہ جو آواز کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اٹھ رہی ہے پوری دنیا کے اندر, آج عالمی ضمیر کو بار بار جو جھنجھوڑا جا رہا ہے کشمیریوں کی طرف سے بالخصوص, اور حکومت پاکستان کی طرف سے, پاکستانیوں کی طرف سے. دیکھیں آج 60 سال میں یعنی کہ 6 دہائیوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ورلڈ لیڈر, کسی بھی کوئی بڑا دنیا کا لیڈر جو ہے آج بھارت کے یوم جمہوریہ میں شرکت نہیں کر رہا. یعنی کہ بغیر کسی چیف گیسٹ کے آج بھارت کا 6 دہائیوں میں پہلا یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے. بہانہ تو وہ کووڈ کا کر رہے ہیں, باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑے سے اس حوالے سے اب یعنی کہ احتیاط برت رہے ہیں. چونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے بھی برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی زبردست ڈبیٹ ہوئی کشمیر کے اندر جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر, بھارتی ظلم و ستم کے حوالے سے. دنیا اویئر ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. تھوڑی بہت مجبوریاں ضرور ہیں, لیکن یہ آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا ہے کہ جب کشمیری اور پاکستانی بولے ہیں, انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر. چونکہ کشمیریوں کی آواز تو بند کر دی گئی ہے, آج بھی وہاں پر یوم جمہوریہ تو منا رہا ہے بھارت, لیکن کشمیر پورے کے اندر انٹرنیٹ کی سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار نہ کر سکے, دنیا کو پتہ نہ لگ سکے. تو ظاہر ان کی جگہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ہم ان کے وکیل بھی ہیں, ہم ان کے سفیر بھی ہیں, ان کی آواز سب کچھ ہم ہیں. اور جس طرح میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ صرف حکومت کی طرف دیکھنا کہ حکومت کوئی کردار ادا کرے گی, نہیں, ہر کسی کا کردار ہے. میرا بطور میڈیا پرسن کردار ہے, ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہے چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے یا اپوزیشن میں ہے, ان سب کا بھی کردار ہے. اور آپ جو تمام شہری ہیں پاکستان کے, جو ہمارے بالخصوص نوجوان ہیں, ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, فون اٹھائیے, ہیش ٹیگس ہیں, ٹویٹر کے اوپر جائیے, سوشل میڈیا کے اوپر جائیے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. جتنی زیادہ آپ اس پہ ٹویٹس کریں گے, ہیش ٹیگ بنا کے, دنیا دیکھ رہی ہے ان ساری چیزوں کو, یہ جاتا ہے, بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. ایک ٹویٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہے بڑی پوری دنیا ہل جاتی ہے, بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے, اپنا اپنا کردار ادا کرے. بالکل جو آپ کی بہت چھوٹی ایفرٹ ہوگی شاید کشمیریوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک کردار ادا کر سکتی ہے. تو ہم نے گلہ نہیں کرنا دوسروں سے, اپنے گربات کی طرف دیکھنا ہے, اپنی طرف دیکھنا ہے کہ میں نے اس ایشو کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے. تو سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. میں پھر آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی سید صفی بخاری صاحب, جن کی ایک کال پہ ہمارے بہت سارے مہمان اس ہال میں آئے, کیونکہ آج ہم یہ ایکسپیکٹ جنوری, آج چونکہ بھارت 26 جنوری کو اپنا ایک یوم جمہوریہ مناتا ہے, جس کے حوالے سے آج کے تقریب پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیومن رائٹس ونگز کی سیکرٹری جنرل ماریہ اقبال ترانہ نے رکھی تھی. اور آج کی اس تقریب کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ ہندوستان کا وہ اصلی چہرہ
دنیا کے سامنے دکھانا اور یہ باور کرانا کہ جس طرح کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو ایک سیکولر اور ایک ڈیموکریٹک ملک کہلاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اسی کی دوسری طرف کشمیر کے اندر ایک تاریخی ظلم اور بربریت جو ہندوستان نے برپا کر رکھی ہے، اور دنیا کو بھی یہ چاہیے کہ وہ تعصب کی اینک کو اتار کر دیکھے کہ جہاں پر آج ایک انسان تو کیا ایک جانور کے بھی حقوق کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر انسانوں کی عزتوں کو جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح سے خون بہایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد انڈیا کا اپنے آپ کو سیکولر کہلانا یا اپنے آپ کو ایک بڑی جمہوری قوت کہلانا اور یہ یوم جمہوریہ کو منانا، تو آج پوری دنیا میں اور کشمیر میں اسی حوالے سے ہم یوم سیاہ مناتے ہیں تاکہ ہندوستان کا یہ جو گھنونا اور بھیانک چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھا سکیں اور بتا سکیں۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز چھپ نہیں سکتی، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے برہان وانی کی شہادت کے بعد دنیا نے یہ چیز دیکھ لی کہ ہندوستان نے وہاں پر جو 1 لاکھ لوگوں کی جانوں کو وہاں پہ قربانی جو لوگوں نے دی ہندوستان میں اس جدوجہد میں، یہ خون کسی بھی صورت میں رائے گا نہیں جائے گا، اور ہمارا اس بات پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ کشمیریوں کو جو ان کا حق خود ارادیت ہے وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور ملے گا، اور اسی حوالے سے ہم کشمیری جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں آج کے اس دن کو یوم سیاہ کی حیثیت سے مناتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ یہ ایک اقبال ترانہ ہے، میں ہیومن رائٹس ونگ کی جنرل سیکریٹری ہوں پی پی آزاد کشمیر سے۔ آج جو ہم نے یہاں پہ بھارت کے ریپبلک ڈے کے اوپر ایک جو تھا وہ سیمینار رکھا، ہم نے اس کو آبزرو کیا ایز اے بلیک ڈے، کیونکہ ہم پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت جو اپنے آپ کو ایک بگیسٹ ڈیموکریسی آن دس پلانٹ کہتا ہے، انہوں نے کشمیریوں کے اوپر جو ہے کالے قوانین لگائے ہیں، پبلک سیفٹی ایکٹ، آرم فورس پہ پاور سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین جو کہ کشمیریوں سے ان کے جینے کا حق چھین لیتے ہیں۔ یہ آج بھارت کے ریپبلک ڈے کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ بھارت کا چہرہ باقی دنیا دیکھنے سے قاصر ہے؟ کشمیریوں کا خون کیا اتنا سستا ہے کہ ان کالے قوانین کے تحت ان کو کسی بھی جگہ کسی بھی وقت جو ہے ان کا خون بہا دیا جائے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ پوری صرف بھارت کے لیے سوال نہیں ہے، خطے کے لیے سوال نہیں ہے، دنیا جو اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے، یہ تمام مہذب دنیا سے آج سوال ہے کہ کیا کشمیریوں کا خون اتنا سستا ہے؟